अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। आई एम आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का बोर्ड का पेपर 2023 फर्स्ट एनुअल ग्रुप 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जुज नंबर 1, किताए खत के नासिफ की तारीफ कीजिए। तो इसमें आता है कि एक खत, अगर कोई एक खत जो है जिसे हम एल का नाम दे दें, ठीक है, ये किसी किताए खत का जो है वो अमूदी नासिब कहलाता है। अमूदी नासिब कहलाता है, ठीक है। कब कहलाता है कि अगर आपका जो एल है, जो खत है, वो किताए खत पर अमूद हो, ठीक है। अगर वो खत एल जो है वो किताए खत जो है जिस पर वो अमूदन था पर अमूद भी हो, यानी पर उस पर 90 डिग्री का जाविया भी बनाए, अमूद हो, और किताए खत जो है, ठीक है, और जो आपका किताए खत है उसके वस्ती यानी दरमियान में से, उसके वस्ती नुक्ता में से भी गुजरे, ठीक है, वस्ती नुक्ता में से भी गुजरे, तो ऐसे खत को आप बोलते हैं किताए खत का नासिफ। यानी एक खत है जिसे एल का नाम दिया, वो किसी किताए खत का अमूदी नासिफ कहलाता है अगर आपका वो खत जो एल है वो किताए खत के साथ अमूद भी हो और उसके वस्ती नुक्ता में से भी गुजरे, तो ऐसे किताए खत या ऐसे खत को किताए खत का नासिफ कहेंगे, ठीक है। जुज नंबर 2, 7 सेंटीमीटर, यानी इसमें पहले 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये तीन जो है लंबाइयां किसी मुसल्लस की लंबाइयां नहीं है। दलील से हमने इसकी वजाहत करनी है। सबसे पहले आप फर्ज कर लें कि मैयर यानी पैमाइशी किताए खत हम ए बी मुसल्लस में रहते हुए नाम दे देते हैं एक साइड को 4 सेंटीमीटर, ये एक जिला हो गया। दूसरा हम रख लेते हैं यहाँ पर बी सी, जिसको हम कर देते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और तीसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पर सी ए। 3 साइडें बनाई मुसल्लस की, तीनों साइडों की ये साइड हमने पहली वाली 7 रख दी, दूसरी 4 और तीसरी रख दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 7 सेंटीमीटर और 4 और 3 सेंटीमीटर इस तरह करके, या आप पहले को 3 भी रख सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। पहला हमने इनको एक एक करके चेक करना है, ऐड करके जमा करनी है 2-2 साइडें करके। यानी अगर हम पहली जो ए बी है उसमें अगर हम बी सी ऐड करें तो क्या ये हमारी तीसरी साइड के बराबर आएगी, ये चीज देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर पहली साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी 7 है, दूसरी 4 है, 4 और 7 अगर जमा करते हैं आप तो ये हमारे पास 11 बन जाती है। और जो आप देख सकते हैं कि 11 वाली साइड बड़ी होगी जो आपकी सी वाली तीसरी साइड के, ठीक है ना, क्योंकि तीसरी साइड बेसिकली है कितनी है ये आपको पता है यहाँ पर कि जो आपकी तीसरी साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि आपके पास 11 आ रही है जो कि बड़ी हो जाएगी इस 3 सेंटीमीटर से। एक तो ये पॉइंट बन गया कि ये बराबर नहीं हुई। दूसरे नंबर पे आपकी आ गई बी सी, इसको आपने ऐड करना है तीसरी के साथ, दूसरी और तीसरी ऐड करके पहली के साथ मैच करेंगे। तो दूसरी कितनी है 4, तीसरी कितनी है 3, 4 और 3 कितनी हो गई 7। एक साइड मिल रही है इसकी कि जो कि आपकी यहाँ पर बराबर हो जाएगी, जो आपकी पहली साइड है ना ए बी, ये उसके बराबर हो रही है, क्योंकि आपकी जो ए बी है वो यहाँ पर कितनी है, वो आपकी 7 सेंटीमीटर है पहली वाली। सिर्फ ये वाला पॉइंट मैच हो रहा है, बट तीसरे वाले में देखें, मेरा ख्याल इस पॉइंट मैच होने की वजह से ही ये मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होती है 3 साइडों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरी हम फिर चेक करेंगे अब सी ए को, तीसरी को और पहली को, ठीक है ना। पहले हमने चेक की पहली दूसरी, फिर हमने चेक की दूसरी तीसरी, अब हम करेंगे तीसरी और पहली। पहली में क्या आ जाएगा ए बी, इन दोनों को आप ऐड करके देखें, इसमें क्या है जी, तीसरी 3 है, पहली क्या है 7, अगर इक्वल करें तो ये तो 10 बन रही है। अब 10 जो होगी ये आपकी ये भी बड़ी हो जाएगी, दूसरी के साथ इसका कंपैरिजन करना है ना, यानी जो रह जाएगी साइड उसके बराबर रख के आपने चेक करना है उससे छोटी है या बड़ी है। तो जो आपकी बी सी है वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें क्या होगा, दूसरे केस की बेस पर उसने लिखा
کہ جو آپ کا یہ آگے نا 4 اور 3 7، اگر ہم دوسری اور تیسری کو جمع کریں تو وہ پہلی کے ایکول آ گئی، جس بیس پر ہم کریں گے کہ اس دوسری کنڈیشن کی صورت میں، ٹھیک ہے، یہ ناممکن ہے۔ کیا ناممکن ہے؟ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس لیے کہ یہ جو آپ کی یہاں پر آ رہی ہے نا 3 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، جو آپ کی 4 سینٹی میٹر اور آپ کی 7 سینٹی میٹر، یہ تینوں کی تینوں سائڈیں جو ہے، تینوں کے تینوں اضلاع، یہ کسی بھی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہو سکتی۔ یہی پروف کرنا تھا، اسی چیز کی دلیل تھی۔ آپ نے دونوں کو ایک ایک کر کے، مطلب 3 دی جائیں گی سائڈیں اور 3 اضلاع ہوں گے اور تینوں میں 2 کو ایڈ کر کے تیسرے کے ایکول رکھ کے دیکھنا ہے۔ اگر کوئی بھی 2 ایڈ کریں اور وہ تیسری کے ایکول آ جائیں تو پھر یہ آپ کی مثلث نہیں بن سکے گی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 3 سینٹی میٹر، 4 سینٹی میٹر اور 7 سینٹی میٹر کسی بھی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہو سکتی۔ جز نمبر 3، نسبت کی تعریف کیجئے۔ دیکھیں، نسبت کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی ہم جو ہے دو ہم اکائی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک جیسے اکائی رکھتی ہیں، جو ایک جیسے یونٹ ہوتے ہیں جن کے، تو ہم جو ہے نا 2 ہم اکائی مقداروں، جس میں کوئی بھی مقدار، جس میں ایک اے ہو سکتی ہے اور دوسری آپ کی بی ہو سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے نا، اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ نسبت کی تعریف اس طرح سے کریں گے، اس کو فریکشنلی، یعنی ایک نسبت بی کو اے بٹا بی کی شکل میں جو ہے نا اس کے طور پر کرتے ہیں، اس کے طور پر کرتے ہیں۔ یعنی میں نے ابھی آپ کو بتائی جو ڈیفینیشن، اس کو سمجھیں کہ ہم 2 ہم اکائی، یعنی ہم جو ہے نا، ہم اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نسبت کی تعریف 2 ہم اکائی مقداروں، یعنی ایسی 2 مقداروں جن کی اکائی ایک ہی ہو، یعنی ایک جیسی ہو، ایک جیسی بھی نہیں بولیں گے، ایک ہی ہو، یعنی اگر اے سینٹی میٹر میں ہے تو بی بھی سینٹی میٹر میں ہوگا، ایک جیسی اکائی یا ایک ہی اکائی ہو، اے اور بی کے درمیان نسبت کی تعریف ہم اے نسبت بی، جس کو برابر کرتے ہوئے اے بٹا بی، یعنی اے تقسیم بی کے طور پر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر آتا ہے کہ یعنی ایسا عددی تعلق جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مقدار دوسری مقدار کا، ٹھیک ہے نا، ایک مقدار جو کہ اے ہے، دوسری مقدار جو کیا ہے ہماری یہاں پہ بی ہے، ٹھیک ہے، کا کون سا، یہ کتنا حصے ہے، ٹھیک ہے نا، کون سا، یعنی اس کا جو ہے وہ کون سا حصہ، یا پھر آپ کہیں گے کہ اس سے کتنے گنا ہے، کتنے گنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ڈیفینیشن، یہ اس کی تعریف بنتی ہے۔ جز نمبر 4، مسئلہ فیثاغورس کی تعریف کیجئے۔ مسئلہ فیثاغورس جو کہ پیتھاگورس تھیورم ہے، پیتھاگورن تھیورم بھی کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے مثلث میں، ٹریگنومیٹری میں۔ اس کی تعریف ہوتی ہے کہ ایک قائمۃ زاویہ مثلث جو ہوگی آپ کی، وہ جس کا ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہوگا، ٹھیک ہے، قائمۃ زاویہ مثلث، ٹھیک ہے، ایک قائمۃ زاویہ مثلث کے وتر کی لمبائی، ٹھیک ہے، اس کا مربع لیتے ہوتے ہیں ہم، وتر کی لمبائی کا مربع، اور دوسرے دونوں اضلاع، باقی جو 2 اضلاع ہوتے ہیں، دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے، دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کا جو مجموعہ، اس کے یعنی کہ مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی وتر کا جو مربع ہوتا ہے، لمبائی کا مربع، وہ اس کے دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے
मजमुआ के बराबर, यानी इन दोनों का फिर जमा भी करना होता है, के बराबर होता है। अब ये मैं आपको यहाँ पर जो है वो इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि ये देखिए लिखा हुआ है ना, वितर की लंबाई का मुरब्बा बराबर होता है इसके दोनों अजला। अब दोनों अजला में क्या होता है, एक आपका अमूद का मुरब्बा हो जाएगा और ये इसका आ गया यहाँ पर देखिए मजमुआ, यानी जमा करते हुए इसकी कायदा का भी मुरब्बा आ गया। अब मुसल्लस में ये कायदा अमूद क्या होते हैं, देखें एक 90 डिग्री का, अब ये समझते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कायमातु जाविया मुसल्लस, जिसका एक जाविया 90 का होता है। अब उसमें इस हिस्से को क्या बोलते हैं, कायदा बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, वितर बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, अमूद। तो ये वितर का स्क्वायर जो होता है ये एक तरफ आ जाता है और दूसरी तरफ आप अमूद का स्क्वायर और कायदा के स्क्वायर का मुरब्बों का मजमुआ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, एक कायमातु जाविया मुसल्लस जिसके वितर की लंबाई का मुरब्बा और दूसरे दोनों अजला जो कि अमूद और कायदा होते हैं उनके मुरब्बों का मजमुआ, उनके मुरब्बे लेने और उनका मजमुआ मतलब जमा कर देने दरमियान में, इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं आपका मसला फीसा गोरस। जुज नंबर 5, एक्स की कीमत मालूम कीजिए, जिसमें हमारे पास एक मुसल्लस दी गई है जिसका वितर जो है वो एक्स है, जिसका अमूद जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जिसका कायदा जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं, वितर को, अमूद को परपेंडिकुलर बोलते हैं और कायदा को बेस बोलते हैं। अब इसी तरह आपको पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस पढ़ा था ना हमने, उसी मसला फिसागोरस का आपने इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे मसला फिसागोरस, ठीक है, की रूह से, और यहाँ पर आपने अपना मसला लिखना है जो कि होता है वितर का स्क्वायर बराबर होता है आपका अमूद का स्क्वायर, ठीक है, और जमा आपका होता है कायदा का स्क्वायर। ये होता है मसला फिसागोरस, जिसकी हम पीछे डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। और वितर आपके पास क्या है, एक्स, एक्स का आपने स्क्वायर ले लेना है। अमूद कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर लेंगे और जमा कायदा आपके पास है 3, यहाँ पे आपने 3 का स्क्वायर लेना है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो गया, बराबर किया 4 चौके 16 जमा 3 तिया 9, 16 और 9 अगर आप जमा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 25। अब आपने दोनों तरफ पर जजर ले लेना है, ठीक है। ये मुरब्बा जो है ये जजर से कट जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और आपको पता है कि 25 का जजर 5 होता है, इसके साथ भी सेंटीमीटर लग जाएगा क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में थे। तो अब ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर जो हमारा वितर है जिसे एक्स के इक्वल रखा हुआ था, ये आंसर आ जाएगा। जुज नंबर 6, मुसल्लस के इर्तिफा की तारीफ करें। ये मुसल्लस का इर्तिफा क्या होता है कि मुसल्लस के, फिर मैं आपको इसकी डायग्राम भी समझाऊंगा, ठीक है। मुसल्लस के किसी एक, कोई एक मुसल्लस है ना, उसके किसी एक रास से, यानी बुलंदी से आपने उसको जो है ना, एक ये एक तरफ से आपकी हाइट कहलाएगी, ठीक है ना, गिराया हुआ किता खत, ठीक है, गिराया हुआ एक ऐसा किता खत जो बिल मुकाबिल, जो इसके बिल्कुल मतलब के साथ सामने वाला, बिल मुकाबिल यानी सामने वाले, ठीक है ना, जो इसके बिल्कुल बिल मुकाबिल यानी सामने वाले जिला पर अमूद हो, ठीक है, अमूद हो, उसे आप कहेंगे मुसल्लस का इर्तिफा। अब ये होता कैसा है दिखा देता हूँ। मुसल्लस का पहले हम डेफिनेशन मुकम्मल कर लेते हैं। इर्तिफा कहते हैं, देखिए अगर कोई एक मुसल्लस आपकी जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, 90 का जाविया कोई नहीं है, तो मुसल्लस आपने एक फॉर्मूले में भी पढ़ी थी, एक मतलब हमने उसमें मसले में सॉरी पढ़ी थी। तो जैसा कि ये मुसल्लस इस तरह से आ गई और एक इसके साथ ऐसे करके ये आपकी एक मुसल्लस बन गई सपोज। तो अगर आप इसको इसके एक, ये देखिए मुसल्लस भी किसी एक रास से गिराया हुआ, ये आप इधर से एक रास से गिराएंगे, ये जो आपका एक खत बिल्कुल मद्द मुकाबिल सामने वाले जिले पर जो है ना अमूदन बनेगा। ये इसके बिल्कुल सामने वाला जिला है और इस पर ये क्या बन रहा है, अमूदन बन रहा है। तो ये जो आपका है ना, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको आप बोलेंगे ये मतलब कि आपका इर्तिफा कहलाएगा। ये क्या होगा, मुसल्लस का इर्तिफा,
ٹھیک ہو گیا. ضلع پر عمود ہو اسے مثلث کا ارتفاع کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. جز نمبر 7 ہے دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجئے. لیکن شکل دیکھنے میں پتہ چل رہی ہے کہ یہ مربع ہے. ٹھیک ہے, ایک مربع ہے جس کی چاروں سائڈیں جو ہوتی ہیں وہ 4 سینٹی میٹر ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک مربع ہے. اب آپ کو مربع کا رقبہ نکالنا ہے تو ہمارے پاس مربع کا ایک ضلع کس کے برابر ہے؟ 4 سینٹی میٹر کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پر مربع کا کیا نکالنا ہے؟ ہمیں نکالنا ہے مربع کا رقبہ, جس میں کیا کیا جاتا ہے, اس کے ایک ضلع ہے نا, تو اسی ضلع کا ہمیں یہاں پر اسکوائر یعنی مربع لینا ہوتا ہے, جسٹ مربع ہی لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 4 سینٹی میٹر آپ کے پاس ہے, اسی 4 کا آپ اسکوائر لے لیں, 4 چوکے ہو جائے گا آپ کا 16 اور 7 سینٹی میٹر میں بھی اسکوائر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مربع کا کیا آ جائے گا؟ رقبہ آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مربع کا رقبہ. بہت سمپل ہے, آپ نے اس کے کسی ایک ضلع کا مربع لے لینا ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا. جز نمبر 8 مثلث کا محصور یا اندرونی مرکز یا اسے محاصرہ مرکز بھی بولتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک مثلث, میں اس کی شکل بھی آپ کو بنا کے سمجھاؤں گا. ایک مثلث کے محصور مرکز کہہ دیں یا اندرونی مرکز کہہ دیں, یا اس کا جو آپ کا محاصرہ, سواد لکھنا ہے سوری نہیں آئے گا اس میں. ٹھیک ہے نا. یا مثلث کا جو ہے وہ آپ کا محاصرہ مرکز کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. محاصرہ مرکز یعنی وہ آپ کا سے مراد ایک ایسا نقطہ, محاصرہ مرکز سے مراد ایک ایسا, یہ ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے, نقطہ ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے, جہاں پر مثلث کے تینوں اضلاع, جہاں پر یا جہاں مثلث کے تینوں اضلاع, جو تینوں ضلع ہوتے ہیں نا مثلث کی, وہ اس کے عمودی ناصب پر ہم نقطہ ہوتے ہیں. اس تینوں اضلاع کے عمودی ناصب جو ہوتے ہیں وہ ہم نقطہ ہوتے ہیں. ہم نے اس کو مسئلے میں بھی سمجھا تھا, اور مسئلے میں بلکہ ہم نے اس چیز کو پروف بھی کیا تھا پچھلے پیپر میں. ایک مثلث ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ ایک مثلث لیں گے, مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک یہاں پر آ گئی, ایک مثلث آ گئی. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے مرکزی نقطے نکالنے ہیں. جیسے کہ اب آپ یہ نیچے والے کا پہلے ایک مرکزی نقطہ نکال لیں, ڈاٹڈ میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ بالکل 90 کے اینگل پہ. اسی طرح میں یہاں پر اس لائن کا بھی مرکزی نقطہ نکالوں گا جو بالکل اپنی لائن کے 90 کے اینگل پہ ہوگا, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ تیسرا آپ کے پاس جو ہے یہ والا, اس کا بھی آپ 90 کے اینگل پہ نکالیں تو کیا پتہ چل رہا ہے, ان تینوں کے جو آپ کے محاصرہ مرکز سے مراد, یعنی کہ کہتا ہے کہ ایک مثلث, یہ محاصرہ مرکز ہے, یہ جو درمیان والا نقطہ ہے نا اسے محاصرہ مرکز بولتے ہیں. اور وہ کہتا ہے جہاں پر مثلث کے تینوں اضلاع اندر کی جانب بٹ, ٹھیک ہے نا, مثلث کے تینوں اضلاع عمودی ناصب ہم نقطہ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں ان تینوں کے میں نے عمودی ناصب لیے اور یہ ایک ہی نقطہ پر جا کر ملے, اسے ہم نقطہ بولتے ہیں. تو اسے آپ اس نقطے کو محاصرہ مرکز یا آپ اسے بولتے ہیں یہاں پر محصوری مرکز کہتے ہیں, یا اندرونی مرکز بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیشن ہے آپ کی اس کی. جز نمبر 9 مثلث ایکس وائی زی بنائیے, جس میں ہمارے پاس جو ہے میئر آپ کا جو قطع خط ہے ایکس وائی وہ 5.5 سینٹی میٹر ہے, اور پیمائشی آپ کا قطع خط زیڈ ایکس جو ہے وہ آپ کا 4.5 سینٹی میٹر ہے. جبکہ اسی زیڈ پوائنٹ کے اوپر آپ نے ایک اینگل میئر اینگل زیڈ بنانا ہے آپ نے 90 ڈگری کا. ٹھیک ہے, اب یہ مثلث ہم نے بنانی ہے, ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا مدارج عمل جتنی طریقہ کار بھی لکھواتا رہوں گا. سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اس کا مدارج عمل. اب یہ سارا کام آپ نے کرنا کیسے ہے, سب سے پہلے نمبر پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پر زیڈ ایکس والی میئر آپ نے زیڈ ایکس دیکھا ہے, تو ہم نے زیڈ ایکس کی ایک قطع خط جو ہے قطع خط, اور یہ قطع خط کتنا ہے ہمارا, یہ 4.5 سینٹی میٹر, یعنی 4 اشاریہ, میں دوبارہ لکھتا ہوں ایک میں رکیے گا,
یہ ہم نے 4.5 سینٹی میٹر جو ہے وہ لمبا لیا. یعنی یہ پہلے سب سے پہلا کام کیا ہے, ہم نے یہ خط لگانا ہے. اس خط کو لگانے کے لیے آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پرکار کھول لینی ہے. ٹھیک ہے, پرکار اوپن ہے ویسے بھی یہاں پہ, لیکن ہمیں سب سے پہلے یہاں پر چاہیے اسکیل. ہم اسکیل لے کے آتے ہیں. اوکے, اسکیل کو آپ اس کو رکھتے ہیں درمیان میں, تقریباً ہم اپنے پیپر کے مطابق رکھیں گے. اسکیل کو یہاں پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے 4.5 سینٹی میٹر کی ایک لائن ڈرا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ رکھ کے آپ نے یہاں پر پینسل کی مدد سے 0 سے سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اور 4.5 سینٹی میٹر کی ایک لائن لگانی ہے. دیکھیں یہ 4.1 2 3 4 اور یہ نصف تک آئیں گے نا, تو یہ آپ کی ہو جائے گی یہاں پہ 5 ہو جائے گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکیل کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر نظر آ رہا ہے آسانی کے ساتھ. اب یہ 0 ہے اور یہ 4.5 ہے, یعنی یہ آپ کی ایک 4.5 سینٹی میٹر کی ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے. پہلا کام ہو گیا ہمارا, اوکے ہو گیا. پھر سے اسٹیٹمنٹ میں آتے ہیں. پہلے پوائنٹ کے بعد نمبر 2 ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے, ہم نے نقطہ زی. ٹھیک ہے, پہلا ہمارا کیا ہے, پہلا زی اور ایکس ہے نا, تو جہاں سے نقطہ کا آغاز ہوا تھا وہ زیڈ ہے. اسی زیڈ نقطہ پر ہم نے 90 ڈگری کا جو ہے وہ زاویہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, زاویہ بنایا. اب ہم نے نقطہ زی پر جو ہے وہ 90 ڈگری کا زاویہ بنانا ہے. آپ کا نقطہ زی کون سا ہے, یہ 0 پوائنٹ والا, یہاں پہ یہ زی ہے اور یہ آپ کا کون سا پوائنٹ ہے, ایکس ہے. اب اسکیل کو ہائٹ کر دیتا ہوں. یہاں پر ہم نے اینگل لینا ہے, پرکار لے کے آ جائیں. پرکار لے کے آئیں اور اس کو ایک مناسب حد تک آپ نے یہاں پہ پرکار کو کیا کرنا ہے, کھول کے رکھنا ہے. پہلے ہم اس کو پوائنٹ زیڈ کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں. پرکار کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے کوس لگاتے ہوئے پرکار سے اینگل بنانا ہے. اب پرکار یہاں پر میں تھوڑا سا اوپن کر کے اس کو مطلب لوک لگانا چاہ رہا ہوں. اتنا کھول کے میں پرکار کو کر دیا میں نے لوک. اب یہ موو نہیں کرے گی. اب پرکار کو جو ہے میں دوسری سائڈ پر, یعنی یہیں سے آپ نے پرکار کو رکھتے ہوئے نا لوک کرتے ہوئے ایک کوس لگانی ہے. یہاں سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اینگل بنانے والے ہیں 90 ڈگری کا. آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے پرکار کو اس نوک پہ رکھ کے, نوک والی جو ہے کارنر پہ پینسل کو ادھر سے رکھ کے آپ نے ایک کوس لگانی ہے. کچھ اس طرح سے جیسے میں لگا رہا ہوں, آپ نے ایسے ہی ایک کوس لگا لینی ہے. اچھی طرح سے کوس لگائیں, تھوڑی اور آگے جانی ہے یہ کوس. ٹھیک ہے نا, کہاں تک کوس لگائیں گے, کچھ یہاں تک کوس لگا دیں, یہاں تک لگا دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آپ نے اپنی پرکار کو پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے جہاں پہ آپ نے کوس لگائی تھی اس کوس کے پوائنٹ پہ رکھ لینا ہے. اور یہاں پر آپ نے پھر سے پرکار کو رکھ کے ایک کوس کے یہاں پہ کٹ لگانا ہے. یہ قریب لے کے آؤں گا ذرا, یہاں پہ رکھ کے آپ نے اسی کا یہاں پہ ایک کٹ لگا دینا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلا کٹ لگا ہے نا یہاں پہ, یہ 60 ڈگری ہے, 60 کا اینگل ہے. ٹھیک ہے, اب پھر سے آپ نے پرکار پکڑ لینی ہے اور اس اینگل کے اوپر اس پوائنٹ پر لے کے جائیں جہاں پر ہم نے بھی کٹ لگایا ہے, اور وہاں پہ جا کے ایک اور کٹ لگا دیں. 60 اور 60 120 ہو جائیں گے نا. 60 یعنی پہلے 60 کا اینگل ہو گیا یہ والا, اگلا بھی آپ کا 60 کا ہو جائے گا. یہاں پر بھی ایک کٹ لگا دیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا 120 کا اینگل. اب اگر آپ خود نوٹ کریں تو پرکار کو تو لوک ہی رہنے دینا ہے. ابھی آپ خود نوٹ کریں, یہاں پر پہلا اینگل یہ والا پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ہو گیا 60 ڈگری کا. پھر یہاں سے یہاں تک کتنا ہو گیا 60, 180 یعنی 120 ہو گیا, سوری 120. اب دیکھ رہے 60 اور 60 120 ہو گئے. اس 160 والے کا اگر میں ہاف کروں تو 30 آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, اگر میں اس کا ہاف کروں گا تو 30 ہو جائے گا. 60 میں یہ 30 ایڈ کروں گا تو 90 کا اینگل بن جائے گا. صحیح ہے. اب پرکار کو آپ لے کر آئیں اور اس پہلے پوائنٹ پر رکھیں کچھ یہاں پہ, یہ والا پوائنٹ ہے, پچھلا پوائنٹ. میں تھوڑا پرکار کو تھوڑا روٹیٹ بھی کر دوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو. اور اس پوائنٹ کو آپ نے پرکار کو اس نقطے پر رکھنا ہے, اور یہاں پر رکھتے ہوئے آپ نے کچھ یہاں پہ کر کے ایک کراس لگانا ہے. یہاں پہ رکھ کے آپ نے ایک کوس لگا لینی ہے اتنی, اور پھر پرکار کو پکڑ کے آپ نے دوسرے پوائنٹ پر رکھنا ہے, اس پوائنٹ پہ, تاکہ ہم اس کا ناصب لے سکیں. ٹھیک ہے, پھر سے پرکار کو میں روٹیٹ کر رہا ہوں, اس پوائنٹ پہ آ گیا اور یہاں پر میں نے ایک کٹ لگانا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آپ نے اسی کوس کو کٹ کر لینا ہے اور یہ ایک کوس آ جائے گی. اب آپ پرکار کو چاہے تو ہائٹ کر دیں. اب آپ نے اسکیل رکھ کے
اس پوائنٹ کو اور اس کراس کو آپ نے اسٹریٹ ملانا ہے. تو آپ جب ملائیں گے نا تو آپ کے پاس یہ والی لائن 90 کے اینگل پہ آ جائے گی. میں اب لے کے آ رہا ہوں اسکیل کو ہم یہاں پر رکھتے ہوئے اسکیل روٹیٹ کریں گے. 90 کے اینگل پہ اسکیل لے کے آنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کی کوئی کمانڈ بھی ہوتی ہوگی جو اس کو ایگزیکٹلی 90 پہ لے جائے, لیکن میں اب یہاں پر اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں. اپروکسیمیٹلی مجھے ان دونوں پوائنٹوں کو ملانا ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اور آگے کرتا ہوں اس کو تاکہ چیک کیا جا سکے. ایک سیکنڈ رکیے گا. ٹھیک ہے جی, تھوڑا پیچھے کرنا پڑے گا اس کو. اب اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا ٹپیکل ورک ہے, لیکن یہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہو گیا نا, کچھ حد تک میچ ہو گیا ہوا ہے. اب آپ نے یہاں پر لائن ڈرا کرنی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر رکھ کے آپ نے یہ لائن ڈرا کرنی ہے. بالکل, اب یہ دیکھیں نا لائن ہٹ گئی ہے. میں بیک کرتا ہوں. اسکیل ہمارا ابھی بھی فٹ نہیں ہے. اسکیل کو اگین رکھتے ہیں یہاں پر, تھوڑا سا پیچھے رکھنا پڑے گا, یعنی کچھ یہاں پہ رکھتا ہوں میں. اب لائن گیم میں ڈرا کرنے والا ہوں, سوری, یہ لائن کو یہاں پہ رکھ کے آپ نے ڈرا کرنا ہے. اب یہ دیکھیں آگے نا کچھ حد تک. اب یہ لائن آپ کچھ ڈرا کر لیں, کوئی مطلب اتنا ایشو نہیں ہے اس کا. صحیح ہو گیا. اب اسکیل کو میں ہائڈ کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے پھر سے پرکار لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے پرکار بھی چاہیے ہے, مجھے یہاں پر اسکیل بھی چاہیے ہے. پرکار کو میں یہاں پر, اب یہ دیکھیں سوری کوس لگانے لگا یہاں پہ. کنٹرول زی کرتا ہوں, ایک سیکنڈ رکیے گا. اس کو میں لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ. پرکار بھی یہاں سے ہٹا دی میں نے. یہ ہمارا اینگل ونگل ہر چیز صحیح بنی ہوئی ہے. اب آپ نے پرکار اوپن کتنی کرنی ہے, اسکیل لے کے آئیں اور اگلا مدارجی عمل ہم نے لکھنا ہے پہلے. یعنی ہم نے ایک نقطہ زی پر 90 ڈگری کا زاویہ بنا لیا ہے نا. اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ اب ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو ایکس والا نقطہ ہے نا, ایک تو زی والا تھا جس پہ اینگل بن گیا. اب آپ نے ایکس والے نقطے کو, مطلب پہلے ہم نے وہ لائن بھی لگا لی ہوئی ہے, تو ایکس کو مرکز مان لینا ہے. ٹھیک ہے, ایکس کو مرکز مان کر ہم اس پر 5.5 سینٹی میٹر کی جو دوسری ہماری ایکس اور وائی والی لائن ہے نا, کیونکہ نقطہ وائی اب ہم نے لگانا ہے ایکس کے اوپر رہتے ہوئے, تو پرکار کو 5.5 سینٹی میٹر کے رداس کی ایک کوس ہم نے بنا کے لگانی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ایک جو ہوگی آپ کی کوس, ٹھیک ہے, لگائی, جو کہ زیڈ اور پی ایک لائن بنی ہوئی ہے. ابھی جو ہم نے ایک لائن ڈرا کی ہے نا, یہ میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں. ابھی جو لائن ہم نے ڈرا کی ہے نا یہاں سے یہ یہاں تک, یہ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم 5.5 کی ایک لائن لگائیں گے, دیکھیں گے کہاں پہ جا کے ملے گی. اور وہ جو لائن ہوگی نا ہماری, وہ جس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی وہ اس یعنی کہ آپ کی زیڈ اور پی والی لائن کو ٹچ کر رہی ہوگی نا. تو یہاں پر بیسیکلی جو ہے نا یہ شو نہیں ہوگا یہ کس پوائنٹ پر آتا ہے, مطلب یہاں پہ میں اس کو لیبل نہیں کر سکتا, ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتا. بہرحال اب یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ جو کہ آپ کی زیڈ اور پی لائن ہے نا, جو ابھی اینگل والی لائن ہے, اینگل کے اوپر عمود کھینچی ہے, اس کو آپ نے نقطہ جو ہے وہ وائی میں کتا کرنا ہے, یا وائی میں کتا کرتی ہے. ہم خود ہی کریں گے, جب ہم وہ کوس بنا کے لگائیں گے نا, وہ جس جگہ پر جا کر کتا کرے گی وہ نقطہ ہمارا وائی ہوگا. اب اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, واپس آنا ہے یہاں پہ پرکار اسکیل کو, اگر آپ یہاں پر ایسے ہی رہنے دیں پھر عمودن پرکار کو پھر ہم اس کے اینگل کے مطابق لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری لائن نہیں ہم نے لگانی. میں اس کو بیک کرتا ہوں اور میں نے پینسل آف کر دی ہے اور ابھی بھی لگا رہا ہے. ایک سیکنڈ, پینسل آف ہو گئی ہے. اسکیل کو لے جا کے 0 پوائنٹ پر رکھنا ہے. پہلے پرکار جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس ڈائریکشن میں لے دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر رکھ کے آپ نے اس 0 کے اوپر رکھنا ہے. اوکے, بھی 0 پہ آیا نہیں ایگزیکٹلی, میں ایک سیکنڈ رکیے گا, میں اس کو 0 پہ لے آتا ہوں یہ کچھ حد تک, اور 5.5 سینٹی میٹر آپ نے پرکار کھولنی ہے. ابھی کتنی آپ نے پرکار اوپن کرنی ہے, 5.5 پہ رکھ کے پرکار کو میں نے کر دیا لاک. ٹھیک ہے, اب آپ اسکیل کو چاہیں تو ہائڈ کر دیں فی الحال, کیونکہ ابھی اس کی وجہ سے ضرورت تو پڑے گی. اور پرکار کی نوک کو آپ نے رکھنا کہاں پہ ہے, پرکار کو میں اوپر کی طرف لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, اور پرکار کی نوک کو آپ نے رکھنا ہے ایکس پوائنٹ کے اوپر, اور اسی لائن پہ آنا ہے آپ نے, اور تھوڑا سا ہٹا کے یہاں پر ہم نے ایک کوس لگانی ہے. یہ ہم نے جو کوس لگائی جہاں پہ کٹ لگ گیا ہے نا, یہ ہمارا پوائنٹ کون سا ہے جی, جہاں پر ابھی آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے, یہ پوائنٹ ایکس کا ہے, سوری نو وائی کا ہے. جس پوائنٹ پر پرکار پڑی ہوئی ہے نوک جو ہے وہ ایکس ہے,
جہاں پہ اینگل بنا ہے وہ آپ کا زی ہے, اور جہاں پہ ابھی کٹ لگا ہے یہ والا پوائنٹ جو بنے گا یہ آپ کا ہوگا وائی, اور اوپر جو آپ کا اسٹیٹ پوائنٹ جا رہا ہے یہ آپ کا پوائنٹ ہے پی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے لائن نقطہ جو ہے سوری اس کو مرکز مانا, اس کو کیا کہتے ہیں ایکس کو, اور اس پر پکار رکھتے ہوئے ہم نے لائن جو ہے آپ کی یا قطع خط زیڈ اور پی جو ہے اس کے اوپر ایک اسی کی پرکار کی کوس 5 سینٹی میٹر کھولتے ہوئے کوس لگا دینی ہے, اور وہاں پر ایک نیا نقطہ بن جائے گا جو ہوگا پی سوری وائی ہوگا, پی تو اوپر ہے. اب پرکار کو میں نے آف کر دیا, اسکیل کا واپس لے کے آ رہا ہوں. مطلب جو طریقہ آپ کو جیسے بنا رہا ہوں نا ایسے ہی آپ نے بس یہ بنانی ہے, اس کا پروسیجر مدارجہ میں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو طریقہ نہیں, آپ کو یہ آنا چاہیے, بنانی آنی چاہیے کہ مثلث بنے گی کیسے. اب یہاں پر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو ملانا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں ایک سیکنڈ رکیے گا, یہ نیچے والا پوائنٹ تھوڑا اور لے جاتا ہوں تاکہ ہم اس کو اس کے پاس لے جا سکیں یہاں پر, اور تھوڑا سا نیچے سے روٹیٹ ہوگا لگ بھگ کچھ یہاں پہ کر کے. اب اوپر والا حصہ بھی تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا, میں اوپر سے اسکیل کو تھوڑا سا نیچے کر رہا ہوں, کچھ یہاں پہ رکھ دیتا ہوں, اور اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا دیتا ہوں, زیادہ ہو گیا ہے, ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, اب ان دونوں لائنوں کو ملانا بھی ہے ہم نے. یہاں پر دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے, بہرحال آپ نے اس طرح سے ایسے رکھتے ہوئے ان دونوں نقاط کو اس کے ساتھ ملا دیا, تو اب یہ آپ کی مثلث جو ہے وہ مکمل ہو گئی. صحیح ہو گیا, تو یہ آپ کی مثلث جو ہے اس کو بنانے کا جو طریقہ تھا جو میں نے آپ کو یہاں پر مینشن کیا ہے. اب ایک چیز اور ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم دیں, میں کوشش کرتا ہوں ان کو لیبل کرنے کی, لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ایک سیکنڈ رکیے گا. میں پہلے یہاں اصل میں یہ ویزیبل نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہ اوپر کی جانب ہے پیج اور میں نیچے اس پہ لکھ نہیں سکوں گا. بہرحال آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ویسے اسی کے اوپر سے کہ آپ کا یہ پوائنٹ کون سا ہے, یہ زیڈ ہے, یہ پوائنٹ کون سا ایکس ہے, یہ 4.5 سینٹی میٹر کی لائن لگ گئی, یہ 5.5 سینٹی میٹر. اچھا, مدارجہ عمل کو تھوڑا مکمل کرنا تھا ہم نے نقطہ. اب آپ نے چوتھے نمبر پہ آ گئے جب, تو اب ہم نے وائی کو ایکس سے ملایا, یا ایکس کو وائی سے ملا دیا, یا وائی کو ایکس سے ملا دیا, ایک ہی بات ہے. جس سے کیا ہو جائے گا, نتیجہ کیا نکل آیا آپ کے سامنے ہی ہے. نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ایکس وائی زی جو ہے وہ ہماری مطلوبہ مثلث ہے. تھوڑا ٹائم لگ گیا اس کے اندر, بہرحال کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو جو کانسیپٹ بتایا کہ مثلث بنے گی کیسے, اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے. امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس آپ کو کوشچن سمجھ آئیں گے, اچھی طرح سے آپ ان کی پریکٹس بھی کریں گے, اور مزید کوشچنس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک بھی کر لیں. پلے لسٹ میں آپ کو سارے کوشچنس جو ہیں وہ پیپر کے سولو کیے ہوئے مل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے جو ہے وہ ایکسرسائز کے بک کے جو ایکسرسائز وائز کوشچنس ہیں وہ بھی اپلوڈ کیے جائیں, تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.